बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल में आज सियासत से मुताल्लिक़ बात चल निकलेगी, ख़ास तौर पर 16 अक्टूबर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुजरांवाला का जो जलसा है उसकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, क्या गुजरांवाला के जलसे के हवाले से जो आम तासुर दिया जा रहा है नून लीग की जानिब से, जलसा उसी हद तक कामयाब होगा, इसके ऊपर तज़किया हासिल करेंगे हारून से आपका। मगर इसके साथ साथ कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, 12 तारीख है और 12 अक्टूबर के हवाले से पहले भी बताया जा रहा था कि नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जिनके अंदर छोटे छोटे जलसे किए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। क्या ये तमाम चीज़ें मौजूदा हुकूमत के लिए साबित कर सकती है कि मौजूदा हुकूमत को अब घर जाना होगा? क्योंकि नून लीग ये बार बार दावा कर रही है कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अपोजिशन और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो जो जलसे होंगे वो सिर्फ इसीलिए होंगे कि मौजूदा हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब को घर का रास्ता दिखाया जा सके। इस सियासत में, इस माहौल में जब जलसे निकाले जाएंगे, जलसे होंगे, रैलियां निकलेंगी, ऐसी सूरत हाल में आज बड़ी एक अफसोसनाक खबर भी ये सामने आ रही है कि कोरोना के हवाले से जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इक़दाम किया, बड़े अच्छे तरीके से कोरोना की वबा को कंट्रोल किया, अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन जलसों की वजह से पाकिस्तान के अंदर मज़ीद ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि कोरोना बढ़ सकता है। आज असद उमर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि कोरोना की शरह पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। शेख रशीद साहब इस पे कह चुके हैं कि दहशतगर्दी का इम्कान है। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर कह चुके हैं कि कोरोना भी बढ़ेगा। सियासत किस तरफ जा सकती है इसके ऊपर बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ आम आवाम की बात करूंगी। महंगाई का फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के ज़ाब्ते के हवाले से बात करेंगे, क्या ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्या तमाम चीज़ों पर पाबंदी वाहिद हल है या कोई फिर कायदे कवानीन भी बनने चाहिए। रोजवेल्ट होटल के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, सियासत के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। हंस क्यों रहे हैं आप? इतनी बेशुमार खबरें हैं, अब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। देखे जी, रोजवेल्ट होटल का मामला ये है कि उसमें शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में। 2 हफ्ते से वो गायब हैं जी, और उनकी वो पोजीशन हुकूमत पे अब नहीं रही है। फैसल वावडा का भी यही है, इम्कान है फैसल वावडा की भी पोजीशन वो नहीं रही। उन्हें डिस्करेज किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ में शरीक ना हो, और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली काबीना में रीशफलिंग होगी और ये कुछ लोग पीछे चले जाएंगे। वो उनके बारे में ये कहा गया है, अब मेरे पास तस्दीक करने का कोई ज़रिया नहीं है, कि अमरीकी सदर के दामाद जो कुशनर साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उसके इल्म हो गया। चुनाचे वो जो हैं कोई ज़्यादा पसंदीदा किरदार अब नहीं रहे इमरान खान के। और जब आपको पता है, जब वो नापसंद करना किसी को शुरू कर दें, तो जिस जहांगीर तरीन के मामले में ये हुआ। फैसल वावडा पे का मसला ये है कि वो दोहरी शरीयत का इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही है मैं कहूँगा, जब तक कोई साबित ना कर दे, और बाहर उनकी जायदादों का भी इल्ज़ाम है जी। और वो बहुत गैर मोहतात भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। मसलन एक दफ़ा उन्होंने इरशाद फरमाया था कि 2 हफ्ते रुक जाओ जी, हाँ जी, मुलाजमतें ही मुलाजमतें होगी, करोड़ों मुलाजमतें पैदा हो जाएंगी। जोशीले हैं वैसे, जोशीले तो हैं। हाँ, अगर ये जोशीला होने को बहुत बड़ी खूबी है तो नहीं, मैंने तो खूबी कहा ही नहीं। तो बहरहाल जोशीले ही हैं बस, और क्या है, वो तो सारी कौम का मिजाज ही है जज्बाती। शहबाज शरीफ साहब शादां खुश हैं और मैसेज उन्होंने भेजा एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैं मफाहमत के हक़ में हूँ। ठीक 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 है। अच्छा, और भी ख़बरें हैं काफ़ी, मसलन ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमने अपने दोस्तों से पूछा जो उस पर नज़र रखते हैं, वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं जायज़ा लेते हैं, वो कहते हैं 24 सीटों में से 13-14 सीटें पीटीआई जीत जाएगी, और दूसरे नंबर पे होगी पीपल्स पार्टी। अच्छा, और तीसरे नंबर पे होगी नून लीग। और उसकी वजह सादा ये नहीं कि हफीज़ साहब ने काम नहीं किया जो वज़ीर आलत है, उनके बारे में तासुर अच्छा है। अच्छा, तासुर अच्छा है, सेंसिबल आदमी हैं, उन्होंने हुकूमत से भी रब्ता किया और वहाँ लोगों को लोन दिए। नवाज शरीफ साहब ने उनकी मदद की, वहाँ एक बड़ी सड़क बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, एक बड़ी सड़क बनाई। अमूमी तौर पे उनका तासुर अच्छा रहा, लेकिन स्पीकर साहब समेत मेजॉरिटी जो उनके कामयाब उम्मीदवारों को नून लीग उसने पीटीआई को ज्वाइन कर, वो यानी कि रिवायत बरकरार रहेगी, वफाकी हुकूमत ही उस तरफ जाएगी। अच्छा, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी अगरचे फारूक हैदर की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की रवायत यह है कि वहाँ दूसरी बार हुकूमत में आता कोई नहीं। अच्छा, 1970 से तो मैं देख रहा हूँ जो वज़ीर आज़म एक दफ़ा आता है, दूसरी दफ़ा नहीं आता।
اگر اس پارٹی نے ہمیں آنا بھی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ وزیر اعظم بدل دیا جائے، کیونکہ کشمیریوں میں ایک بے چینی اور اضطراب بہت ہے. میں طلباً کا لفظ تو نہیں استعمال کروں، طلباً وزیر اعظم صاحب میں بہت ہے، فاروق حیدر صاحب میں، اور لڑنے مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، آمادہ فساد ہمیشہ رہتے ہیں. جذباتی بھی کافی ہیں. بھائی ظاہر ہے جذباتی آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، لیکن ابھی آزاد کشمیر کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے، فائنلی کیا ہوگا. تو افغانستان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ نہایت خاموشیوں کے ساتھ چینیوں نے بڑے رستے بنا لیے ہیں اور انویسٹمنٹ کافی کر دی ہے اور آفر بھی کر دی ہے. اچھا، ابھی اس کی تفصیلات چند دنوں میں سامنے آئیں گی. آپ اتنی بڑی خبر ایسے آرام سے دے رہے ہیں. افغانستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن دیکھیے وہ چینیوں میں ایک بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا کہ کس قیمت پر انویسٹمنٹ، امن قائم رہے یہاں پہ امن قائم ہو. ادروائز طالبان سے بھی ان کا رابطہ ہے، اشرف غنی سے بھی رابطہ ہے، عبداللہ سے بھی رابطہ ہے، تمام گروپوں سے انہوں نے رابطہ قائم کیا کہ امن کا. انہوں نے کیا، وہ مائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں وہاں پہ، اور وہ سی پیک کے تحت وہاں $100-200 بلین انویسٹ کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اگر امن ہو. اس لیے کہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ کھلتا ہے نا. اب انڈینز کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، انڈینز کوشش کر رہے ہیں ایران کو ساتھ ملائیں اور روس کو ساتھ ملائیں امریکہ کے خلاف. لیکن ایران جو ہے اس پہ چین کا انفلوئنس ہے، اور ایران جو ہے وہ چین کے خلاف کیوں جائے گا، اور پاکستان کے حالیہ خلاف جو خبریں آئی ہیں سرمایہ کاری سے متعلق، اس کے بعد تو بالکل ممکن کتنی نہیں ہے. 8-10 خبریں میں نے آپ کو دے دی. پریڈکشن گجرانوالہ کے جلسے پہ کر دیں ہارون صاحب. میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ وہیں سے شروع جی کریں. بات یہ ہے، لوگ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ کوئی جوش و خروش اتنا نہیں ہے، یعنی گجرانوالہ سے ایک تو اشرف انصاری صاحب ناراض ہیں، ایم پی جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اور عثمان ابراہیم جو ہیں وہ بھی انصاری برادری سے تعلق، بڑی برادری ہے انصاری برادری، اور بڑے اچھے ویل مینرڈ شائستہ لوگ ہیں انصاری برادری گجرانوالہ میں. اور کافی مطلب عثمان صاحب کی بھی بڑی عزت ہے. اشرف انصاری صاحب کے بارے میں بھی تاثر بہت اچھا، ٹکر تو لے لی وہ ناراض ہے. اچھا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں تھی، لوگ کہتے بہت جوش و خروش نہیں سے، اور خرم دستگیر جو ہے وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے. خرم دستگیر کے کہنے پہ کتنا پیسہ گجرانوالہ پہ خرچ کیا گیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 800-900 کروڑ روپے، 725 کروڑ کا تو ایک پل بنا، پھر شہر میں بھی پل بنا. ان کا تو سروائیول اسی میں ہے، ویسے وہ گڑھ ہے نون لیگ کا. اور اگر خرم دستگیر نے پیسے نہیں بنائے ان پلوں میں سے تو مجھے تعجب ہے، ممکن نہیں بنائے ہوں، لیکن بڑی حیرت انگیز بات ہوگی، کیونکہ یہ تو رواج تو یہی تھا، شعار تو یہی، کرینہ تو یہی تھا. اور دیکھیے اگر مسلم لیگ کو سروائیو کرنا ہے اور پریشر بڑھانا ہے تو وہ فیصل آباد سے، سائیوال سے، اوکاڑا سے، ارد گرد گجرانوالہ کے بہت تھک پاپولیشن ہے، خود شہر سے بھی، شیخوپورہ سے بھی، اور تمام سیالکوٹ سے بھی، ہر جگہ سے، لاہور سے بھی لوگ لے کے جائیں گے. لیکن اور کوشش کریں گے کہ وہ جناح اسٹیڈیم جو ہے جس کی ابھی اجازت نہیں ملی تو وہ میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی ان کے بینر کیوں اتار دی، یہ کیا مطلب ہے؟ بینر لگایا انہوں نے کہا اس کی فیس ہوتی ہے، اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، باقاعدہ اجازت کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ایک آدھ دن پہلے جیسا کہ روایت ہے وہ اجازت دیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے اگر کوئی جھک نہ ماری حکومت نے، وہ تو تیار، کوئی چول نہ ماری، اچھا، تو اور جلسہ آرام سے کرنے دیں. دیکھیے کہ سعادت اللہ خان ایک SSP ہوتے تھے اس وقت، تو اسی درجے کا لیول کا آدمی شہر چلاتا تھا. وہ جزالک یہاں آئے، محترمہ بے نظیر کو یہاں آنا تھا، اور جنیجو صاحب اور جزالک نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا بہت بڑا جلوس ہوگا، بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. انہوں نے کہا سعادت اللہ خان صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بہت بڑا عظیم الشان جلوس ہوگا اور حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. انہوں نے کہا سر ہمیں ان سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنا جلوس نکالیں، ہم ڈسٹنس پہ رہیں.
وہ جلوس نکال کے مینار پاکستان چلے جائیں، وہاں تقریر بڑی شاندار تقریر کی تھی بے نظیر نے، مجھے یاد ہے، اور بہت ہی ایک مروبیت کا عالم تھا۔ وہ اپنا جلسہ جلوس کریں، اپنا بخار نکالیں، ان کا حق ہے، وہ ہمیں ان سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یہ فکرہ کوٹ کیا ضیاء الحق نے، اس کا نام لے کے ہوتا نہیں آبویسلی، مگر یہ کہا کہ بھائی کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں۔ باقی میں نے آپ کو ابھی عمران خان صاحب بھی ٹکر لینے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیں جلسہ کریں مگر قانون کے دائرے میں رہتے ہیں۔ موڈ میں ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ فائنل پالیسی کیا یہ جو غداری کے مقدمات واپس لیے، سبھی سے اچھا کیا، یہ نہایت ہی ایک بچگانہ حرکت تھی۔ اختلاف اور چیز ہے، قانون کی خلاف ورزی اور چیز ہے، غداری وہ آخری چیز ہے جس کا آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہارون صاحب بات ہوگی، بات کریں گے۔ مجھے تعجب ہوگا اگر یہ فیصلہ آباد سے، ساہیوال سے، اکاڑا سے، وزیر آباد سے، سیالکوٹ سے، گجرات سے لوگوں کو لاہور سے لوگوں کو لے کے نہ جائیں اور اس جلسہ کا کو نہ بھریں۔ اور یہ قاہرہ صاحب بھی تو لالا موسیٰ رہتے ہیں، کہتے ہیں قاہرہ صاحب بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال سکتے ہیں، اور باقاعدہ دعوت دی گئی ہے گوجرانوالہ کے اندر کہ سب لوگ آ پائیں۔ تو قاہرہ صاحب وہ تو بلاول صاحب کے بارے میں تو اطلاع ابھی تک تو یہی ہے کہ کنفرم نہیں ہو رہا ان کا آنا۔ عباسی صاحب نے تو دعوت دی ہے انہیں ذاتی نہیں، حیثیت۔ دعوت دینے سے خالی تھوڑی ہوتا ہے، صرف دعوت دینے سے نہیں، انہوں نے اپنے مفادات بھی دیکھنے۔ بھائی ان کی پالیسی یہ ہے کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوا جائے، وہ ماحول پیدا کر دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے محترمہ مریم نواز کی موجودگی میں کہا کہ ہماری یہ سیاست نہیں ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم آئین کی حدود میں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اور کتنے لوگ تیار ہوں گے، وہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ ماحول وجود میں آتا ہے، کہ صرف یہ یہاں کے جلسے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ یہاں جلسہ کر رہے ہیں، ہمارا تو کار ساز کا سانحہ ہوا تو ہم تو وہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، انہوں نے باقاعدہ ان کو دعوت دی ہے کارساز کے لیے۔ بنیادی تضاد ہے پیپلز پارٹی اور ان کے مفادات میں، وہ سندھ کی حکومت کیوں چھوڑے، یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ویسے ابھی اسپتال لے کر گئے ہیں، ابھی کوئی 20-25 منٹ پہلے انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ صحت دے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، حالت ان کی اچھی نہیں ہے، مطلب یہ تو کوئی خطرہ تو میرا خیال جان کا خطرہ تو نہیں ہے، مگر لیکن بہرحال اب وہ بجھ رہے ہیں، اب وہ کئی بیماریاں اکٹھی ہو گئی ہیں اور ذہنی دباؤ بھی بڑا شدید ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہارون صاحب یہ جلسے نکلیں گے، شیخ صاحب کافی دن پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ کل مولانا عادل صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد پاک آرمی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ امن کو سبوٹاژ کرنے کی بھارت کی کوشش ہے۔ آپ کو لگتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے ان جلسوں کی صورت میں؟ کرونا کے اوپر تو بات کریں گے۔ دیکھیے جی، اگر اپوزیشن سے ہم یہ مطالبہ کریں گے وہ جلسے جلوس نہ کریں، یہ تو ایک غیر جمہوری بات ہے، یہ ایک بے اصولی کی بات ہے، انہیں پورا حق ہے کہ وہ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ انڈیا اپنے عزائم سے کیوں دستبردار ہوگا؟ ایسی سنہری اپرچونٹی اس کو ملے۔ دیکھیے مصطفیٰ کر کا جلسہ تھا جب وہ بھٹو صاحب سے ناراض ہو گئے 74 میں، انہوں نے سانپ چھوڑ دیے تھے اس میں۔ یہ تو یعنی لوکل پولیٹیشین ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، تو کس نے کس کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور کیا کیسے کیسے جملے جو کوٹ ہی نہیں کیے جائے، جو بے نظیر نے ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے خاندان کے بارے میں کہے، اور یہ جو کچھ ان کے بارے میں کہتے تھے، ہاں جی، غدار سے کم تو کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ سارے لبرل پرو امریکہ اور پرو انڈیا جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں جی غدار نہ کہیں، اور غدار نہیں کہنا چاہیے غدار، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حالت آپ کی یہ ہے کہ ٹکے کے لیے آپ ان کے محتاج ہیں، اور اب آپ کو نواز شریف کے اندر بڑی حریت نظر آتی ہے۔ یہ وہی نواز شریف تھا جس کے آپ مخالف تھے۔ بہرحال وہ تو انڈیا دیکھیں نا، کرونا کے بھی پھیلنے کا خطرہ ہے، موجود ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہیں اپوزیشن سے کہ بھئی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو یہ بھی کچھ عجیب وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو حکومت کی حمایت میں کر رہے ہیں بات، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر یہ نہیں معلوم 10,000 آدمی جمع ہوں گے، 20,000 آدمی جمع ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں 0.01% بھی دیکھ، کرونا جو ہے تقریباً 1.5-2 گنا تو ہو چکا، 6 سے اموات آج 12 ہو گئی ہیں، 5-6 تک چلی گئی تھی، تو کرونا تو پھیلے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اور وہ چہلم پہ انڈیا والے کچھ نہیں کر سکے تو مولانا عادل کی شہادت، عادل کی مولانا ڈاکٹر عادل، اور وہ ان کی جو تصویریں آئی ہیں، ایک آج جو تقریر ان کی سننے میں آئی ہے، تو وہ نظر آیا کہ وہ بہت ہی گریسفل اور باوقار آدمی تھے،
اور وہ ان لوگوں میں نہیں تھے جو کبھی بھی کسی طرح کی بھی انتہا پسندی کی، جنہوں نے ذرہ برابر بھی حوصلہ افزائی کی ہو۔ اور جب ایسے آدمی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ہدف کیا ہے؟ یعنی جو معتدل مزاج آدمی ہے، خوشگوار آدمی ہے، اتحاد چاہتا ہے، فتنہ و فساد کا مخالف ہے، لوگوں کو تلقین، اس کو ٹارگٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ جب اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو برہمی زیادہ ہوگی، اشتعال پھیلے گا۔ انڈیا کا ٹارگٹ ہے یہاں پہ۔ اس ملک کے لیڈروں کو خدا عقل دے، ان کی سمجھ میں دو باتیں کبھی نہیں آئیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہے پولیس کے اور نچلی عدلیہ کے ہاتھوں اور پٹوار کے ہاتھوں اور سرکاری سول سروس کے ہاتھوں، اور دوسرا یہ دشمن کے عزائم کیا ہے۔ مجھے ایک لیڈر اس ملک میں ایسا نظر نہیں آتا جو انڈیا کے عزائم کو سمجھتا ہو۔ اسی سے وہ خلا پیدا ہوتا ہے علاوہ اور چیزوں کے، جس میں فوج کا راستہ بنتا ہے جو بالکل نہیں بننا چاہیے۔ کبھی تاریخ انسانی میں کسی معاشرے کی افزائش نہیں ہوئی صحیح معنوں میں جس میں فوج اقتدار میں رہے یا اس کے کہنے پہ فیصلے کیے جائیں، اس لیے کہ ترقی کا تعلق انسانی آزادی سے ہوتا ہے۔ جتنی آزادی ہوگی اتنی صلاحیت برو ہے۔ کوئی اسرائیل نے اتنی ترقی کی ہے اتنے سے ملک نے، یا دوسرے ملک لے لیں، ملائیشیا وغیرہ میں، دوسرے کسی بھی کنٹری کو لے لیں آپ، جہاں آزادی ہے، جہاں آدمی کے لیے اپرچونٹیز ہیں۔ ایک تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر وقت اقتدار کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، اور نتیجے میں سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں، سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ چلیں میں ہارون صاحب ایک بریک کی طرف چلتی ہوں، جب بریک سے واپس آؤں گی گفتگو سے آگے بڑھیں گے، اور جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، فواد چودھری صاحب نے بڑی تکلیف دہ کچھ باتیں کی ہیں تشدد کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اور اس تحریک کے نتیجے میں نکلنے والے جلسوں کے حوالے سے۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فواد چودھری صاحب سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہارون صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن تحریک میں مدرسے کے جو بچے ہوں گے ان کا ڈنڈا بردار جلوس نکالا جائے گا۔ اس تحریک کا پرتشدد ہونا بعید القیاس نہیں ہے، اصل چیلنج جو ہے وہ مذہب کارڈ ہے جس کا استعمال کیا جانے والا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اپوزیشن تحریک کے اندر مدارس کے طلباء کو ملوث نہ کرے، یہ خود تو اسلام کے دشمن ہے، ملک کے دشمن ہے، ان بچوں کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے گزارے یہ ہے، میں نے پہلے یہ آپ سے عرض کیا کہ پولیس جتنا ڈسٹنس پہ رہے گی اور جتنی کم مداخلت کرے گی اتنا بہتر ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈنڈا بردار جلوس ان کا اندیشہ ہی ہے یا وہ واقعی نکالیں گے اور وہ واقعی تشدد کا راستہ اختیار کریں گے۔ ویسے دیکھیے کسی کو پسند ناپسند کرنا دوسری بات ہے، مولانا فضل الرحمان نے تشدد کا راستہ کبھی اختیار نہیں کیا ہے۔ 77 کی موومنٹ میں ہوا، یہاں جامعہ اشرفیہ میں ان کے مکتب فکر کا ایک اجلاس ہوا جس میں بہت بڑی تعداد نے کہا کہ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، افغانستان کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے اور فوج کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے اور یہاں ویسے ہی نظام قائم کرے۔ اس کی مولانا فضل الرحمان نے مزاحمت کی، 2-3 بار ان پر حملہ بھی ہوا، خودکش حملہ بھی ہوا۔ اس لیے میں اس بات کے بارے میں نہیں رائے دے سکتا کہ وہ تشدد محض ان کا اندیشہ ہے یا ایک افسانہ ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے۔ بہرحال تشدد کی مولانا فضل الرحمان سے کوئی توقع نہیں رکھتا، لیکن بہرحال مدارس کے طلباء کو وہ کمٹمنٹ نہیں کر رہے پکی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ اپنے استعفے دیں، جو اصل کارڈ ہے، دیکھیے بڑا کارڈ تو استعفوں کا، اگر استعفے دے دیں تو نئے الیکشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر پولیس، دیکھیے انہیں احتجاج کو، مظاہرین کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، جو لوگ حکومتیں بدلنا چاہتے ہیں انہیں لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے، پنجاب پولیس میں ان کے لوگ موجود ہیں نون لیگ کے، یہ بات یاد رکھیے، اور وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ 200 کے لگ بھگ پولیس افسروں کے گجرانوالہ ڈویژن میں تبادلے ہوئے ہیں، اور اس کا بھی جو میرا خیال ہے سی پی او کیا ہوتا ہے، ڈی پی او، اس کا بھی ایک کا سینئر افسر کا بھی تبادلہ ہوا۔ احتیاط تو یہ کر رہے ہیں، لیکن اصل احتیاط یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے قطعاً کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے،
اپوزیشن کو آپ احتجاج کے حق سے نہیں روک سکتے. قانون توڑنے پہ جیل بھیجا جائے گا. قانون توڑے نا, اگر کوئی قانون توڑے تو وہ دوسری بات ہے. یہ جو کنفنٹریشن کی فضا ہے یہ حکومت کو کبھی سوٹ نہیں کرتی. نرمی کریں, فاصلہ برقرار رکھیں, کیتھارسس کا موقع دیں, لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنا بخار نکال سکیں. اس لیے کہ لوگوں کا کیا دکھ نہیں ہے لوگوں کے. دیکھیے کیا کوئی بھی رہا ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہی کہہ رہے, ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, بلاول کو کوئی پرابلم نہیں ہے, زرداری صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے, 200 روپے کلو تک ہو گئے, اور اس لیے ہو گئے یہ 150 روپے ہیں. کیا بھاؤ ہے ہارون صاحب؟ بھاؤ ہر روز بدلتا ہے, بدل جاتا ہے. بتاؤں. اچھا, دالیں مہنگی ہو گئی, گوشت جو ہے جو کھانے کے قابل گوشت ہے 1400 روپے کلو بک رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 44 روپیز 44 روپیز جو ہیں وہ 2-3 دن کے اندر مرغی کے گوشت کے اوپر بڑھ گئے, اضافہ ہو گیا ہے. انڈے مہنگے ہو گئے, مہنگے ہو گئے. یہ تو ہو گئے انڈے, جس نے سارا دن سر پہ ٹوکری رکھ کے اینٹیں ڈھوئی ہیں اور 500 روپے مزدوری لے کے گھر پہنچا ہے, اس کے لیے آٹا خریدنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. آلو 100 روپے کلو تک بکے ہیں. 20 کلو کا آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں مل نہیں رہا, 10 کلو کا نہیں مل رہا صاحب. اچھا, اب آپ نے 2 کام جو کرنے کے تھے, اس ملک کا دفاع کرنا, اس کو انڈیا کے عزائم سے محفوظ رکھنا, اس کا کبھی سیاستدانوں نے پوری طرح ادراک نہیں کیا, اور کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. ہمیشہ ہی مشکل تھی. دیکھیے اب جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا, پھر سناتا ہوں 2 واقعات. ایک جناب عمر کا, فاروق اعظم کا. ایک آدمی ہے, اس نے کہا میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. ارے بڑے غریب تھے وہ, تو دولت تو مسلمانوں کے پاس بعد میں آئی. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں, ورنہ تمہیں دیتا. تو اس آدمی نے, اس بدو نے کہا عمر خدا کو کیا جواب دو گے. یہ تیر کی طرح ان کے دل پہ یہ جملہ لگا کہ یہ میری رعایا ہے, میں اس کو ذمہ دار ہوں. انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور اسے دے دیا. اسی طرح جناب عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ وہ ٹیکس معاف کرتے چلے جا رہے تھے, نرمی کر رہے تھے, خاص طور پر نو مسلموں سے. امبی جو ہے, یہ امبیوں کی 2 عادات جو ہیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان پہ ہمیشہ یعنی پھٹکار ہی رہے گی. صحیح لفظ پھٹکار ہی ہونے چاہیے. ایک نو مسلموں سے جزیہ لیتے تھے. بھائی جو اس نے اسلام قبول کر لی, جزیہ کا کیا سوال ہے؟ ٹھیک, وہ مسلمان ہے, وہ فوجی خدمات, وہ تو فوجی خدمات انجام نہ دینے کا وہ ہے. اور دوسرا جناب علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد کے بارے میں نازبہ کلمات کہنا اور ان پہ وہ کرنا, اور اس سے جو فساد پیدا ہوا وہ آج تک ختم نہیں ہو سکا. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. تو گزارے یہ ہے کہ ان سے انہوں نے کہا یہ ٹیکس کم کرو, ٹیکس زیادہ ہیں, لوگ تکلیف میں ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ آمدن بڑھنے لگی, لوگ خوشی سے ٹیکس دینے لگے. ایک دن کسی نے شب کو کہا, رات کو دیر تک بیٹھتے تھے, نیند ان کی کم تھی, کسی نے کہا امیر المومنین خزانہ خالی ہو جائے گا. انہوں نے, جلال بہت تھا ان میں, وہ ظاہر بہت کم ہوتا تھا, کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ خزانہ خالی ہو جائے اور میں اس میں جھاڑو دے دوں. یہ خزانہ کس کے لیے ہے؟ یہ سول سروس کس کے لیے ہے جو اگر آدھی بھی ہو, تمام ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سول سروس کو اگر آدھا کر دیں بتدریج, ظاہر راتوں رات آپ گھر نہیں کر سکتے, اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. یہ پٹواری کس کے لیے لگایا گیا تھا؟ یہ پولیس کس کے لیے ہے؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے. یہ عدالت کس کے لیے ہے جس کا اہلکار رشوت لیے بغیر تاریخ نہیں دیتا, اور دیتا ہے تو دوسرے سے زیادہ رشوت لے کے بدل. مجھے ایک جج نے میسج بھیجا اٹلی کے, جج نے وکیل کے ذریعے, کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی آفر ہے اس مقدمے میں اور 1,20,000 روپے آپ دے دیں, میں آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا اپنے پاس رکھو اس فیصلے کو. ہاں جی, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. ہاں جی, بات یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی, اب یہ کہتے ہیں مہنگائی کی طرف آئیں, اب یہ کہتے ہیں مہنگائی کی وجوہات معلوم کریں گے. آپ کو معلوم نہیں ہے مہنگائی کی وجوہات 2 سال میں پتہ نہیں چل سکی. ذخیرہ اندوزی ہے پہلی بات تو, یہ پیداوار کم ہے, 4 خرابیاں ہیں ہمارے طرز زراعت میں. زمین ہموار نہیں ہے, پانی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہیں پہنچتا ہی نہیں, کہیں پہنچتا ہی نہیں ہے. لیزر لیولنگ نہیں, دنیا میں یہ تماشا اور کہیں نہیں ہے.
پیسٹی سائڈز ملاوٹ شدہ ہیں اور صحیح وقت پہ اور صحیح قیمت پہ نہیں ملتی. کھاد جو ہے اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے, وہ بھی صحیح قیمت پہ بر وقت نہیں ملتی, وہ آڑتی کے ذریعے لینی پڑتی. آپ آسان قرضہ کیوں نہیں دیتے کسان کو؟ اور بہت سے اچھے کام کیا یہ محترمہ ثانیہ نشتر نے جو کام کیا, بہت اچھا کام کیا. آپ اس چھوٹے کسان کو کیوں نہیں دیتے؟ اچھا آڑتی اس کو مہنگا, ہر چیز کھاد مہنگی دیتا ہے, پیسٹی سائڈز مہنگی دیتا ہے, کرم کش ادبیات بیج مہنگا دیتا ہے. اچھا بیج آپ جو ہے وہ نہ بنا سکے گندم کا اچھا بیج اور نہ بنا سکے کپاس کا, تو پیداوار اچھا مثلاً 1000 کلو ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, مثلاً لاہور کے ارد گرد فرض کیجیے 10,000 کلو ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, آدھا تو روک لیا جاتا ہے, وہ تو چلا جاتا ہے سرد خانے میں, کولڈ سٹوریج میں چلا جاتا ہے. آڑتی اس کو چھپا لیتے ہیں. جب سپلائی کم ہو جائے گی, بھائی آپ کو پتہ نہیں ذخیرہ اندوزی ہے ہو رہی ہے, اور یہ اسپیشل برانچ اور یہ آئی بی اور یہ ساری ایجنسیاں کس چیز کے لیے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں جی وہ اس کا اجلاس بلائیں اپنا ٹائیگر فورس کا. ابھی ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ کل اہم ٹائیگر فورس کی تربیت نہیں ہے. کل اہم فیصلے ہوں گے. ٹائیگر فورس سے وہ کام لیں جو کام وہ کر سکتی ہے. وہ تو کہتے ہیں ٹائیگر فورس سب کام کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ بس دیکھیے وہ جائیں گے فرض کیجئے دکانداروں کے بعد, خدا نہ خواستہ اس میں جھگڑا ہوتا ہے, تو میں ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے آلریڈی سچویشن کیا ہے؟ تاجر بینکوں میں پیسے ہی نہیں جمع کرا رہے, تنگ آئے ہوئے ہیں. پیسے 70-80% لوگوں نے گھروں میں رکھے. کراچی میں تو میں نے یہ دیکھا ہے, معلوم کیا ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ چٹوں پر لین دین کرتے ہیں سیٹ, اور مکان کرائے پہ لیے ہوئے ہیں, ان میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, بینکوں میں پیسہ نہیں رکھ رہے. اتنا خوف پھیلا دیا آپ نے. پیداوار بڑھے گی, آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, کوئی پلاننگ 2 سال میں آپ نے اس کے لیے کی, 3% کی شرح سے تو آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے. بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے. اچھا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سمگلنگ ہوئی ہے گندم کی بڑے پیمانے پہ؟ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اجازت دی چینی ایکسپورٹ کرنے کی؟ ویسے چینی 110 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ہارون صاحب. تو یہ اسباب کا کیا تعین کریں گے؟ اور اسی سول سروس سے کام لینا ہوگا. یہ پیرالل گورنمنٹ نہیں آپ بنا سکتے. دیکھیے طاقت ایک خوفناک چیز ہے, عمران خان صاحب کو معلوم ہونا چاہیے. جس آدمی کو اختیار دیتے ہیں اس میں طاقت کے استعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ خود کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے, دوسروں کو اپنے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے, اس سے خرابی پیدا ہوگی. اسی سے سول سروس سے کام لیں, اس کا پلان بنائیں, دانا لوگوں سے مشورہ کریں, اپنی ٹیم بہتر بنائیں. یہ بتا دی دیکھیے جی پیسہ تو آڑتی لے جاتا ہے. آلو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آلو 5 روپے کلو بک رہے ہیں جی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ 7-8 روپے سے کم تو اس پہ کاسٹ نہیں آتی, تو 7-8 روپے سے تو اس کے صرف پیسے پورے ہوں گے, اس کی محنت کا صلہ بھی نہیں ملے گا اور کوئی منافع بھی نہیں ملے گا. آپ مانیٹرنگ کا سسٹم کیوں نہیں بنا سکتے؟ مانیٹرنگ سے یاد آیا, بریک سے واپس آ کے مانیٹرنگ کے اوپر بات کرنی ہے میں نے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے مانیٹرنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کون کرے گا, کیسے کرے گا, اس کا ضابطہ اخلاق کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. مانیٹرنگ کی بات آپ کر رہے تھے ہارون صاحب, مانیٹرنگ کر لینا. مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے. پابندیاں زیادہ ضروری ہیں, جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں میں تو حیران ہوں کہ جب کبھی ملک میں مہنگائی کی بڑی لہر آتی تھی اور لوٹ مار شروع ہوتی تھی تو وزرات چھاپے مارتے تھے, صوبائی وزرات چھاپے مارتے تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے. ایک نفسیاتی دباؤ, میجسٹریٹ کو ساتھ لے کے جاتے تھے. میجسٹریٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, جس بھاؤ کوئی چیز چاہے پہ. آپ اس شہر میں جائیں, یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جہاں ایک بازار میں ایک قیمت ہے, دوسرے بازار میں دوسری قیمت ہے, تیسرے بازار میں تیسری قیمت ہے, ساتھ والے دکان میں جتنا داؤ لگتا ہے. یہ جو نو دولتی پیدا ہے اس معاشرے میں ہو گیا. دیکھیے نا پیسہ جو ہے, آپ کو پتا کہ کتنا بلیک منی بڑھ رہی ہے معاشرے میں. بلیک منی کیسے بڑھ رہی ہے؟ پہلے یاد, چاہے وہ ایک مونچھوں والا FBI کا افسر ہو یا حجاب جس نے پہنا ہوا خاتون نے, میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا, میں ایک ایسی خاتون کے بارے میں مجھے معلوم ہوا,
میں حیرت زدہ رہ گیا کہ حجاب بھی پہنا ہوا ہے اور اس نے کہا 30 لاکھ روپے دے دیں. یہ 50 لاکھ روپے ہیں, 20 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں دے دیتی ہیں, 30 لاکھ روپے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, پیسہ جو ہے وہ تو جا رہا ہے بلیک منی میں, نو دولتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بیگ مات زیورات سے لدی پھدی ہے, بڑے بڑے گھر ہیں, بڑی بڑی کوٹیاں, ایک طبقہ ہے ایسا. ان کے لیے چیزوں کی قیمتیں کیا معنی رکھتی ہیں جن کے پاس بلیک منی ہے؟ اچھا, جو عام آدمی ہے اس کی زندگی اجیرن ہے. میجسٹریٹ کے گھر میں 20 سے 30 ہزار روپے کا سامان جاتا ہے. یہ آج سے 40-50 سال پہلے قدرت اللہ شاہب نے لکھا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے لیے ہر چیز یا تو مفت ہوتی ہے یا کم قیمت پہ ہوتی ہے. مچھلی والا مچھلی دے دیتا ہے. جرنلسٹوں میں بھی ہیں ایسے لوگ, جرنلسٹوں میں بھی ایسے لوگ. میں نام نہیں پوچھوں گی, نام میں لوں گا ہی نہیں. نام لینے کیا مسئلہ اجاگر کرنا مقصود ہے کسی شخص کو. سب سے زیادہ ہیٹ اپ جرنلسٹ ہو رہے ہیں ہارون صاحب. ہاں نہیں, جرنلزم تو ویسے زیر عتاب ہے نا. وہ بتا رہے تھے ان کے اپنے لوگ, سرکاری پارٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بڑی محنت سماجت کی وزیر اعظم کی کہ یہ میڈیا کو فتح نہیں کیا جا سکتا, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بھائی آپ ان کو ہر وقت دباتے ہی رہتے ہیں اور ہر لحاظ سے تنگ ہی رکھتے ہیں, اور پھر یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ آپ کی حمایت بھی کریں, اپوزیشن کی خبریں بھی نہ چھاپیں اور آپ کو ہیرو پروجیکٹ کریں. وہ تو دیکھیے الگ مسئلہ ہے. بھائی جائیں بازاروں میں, جائیں پتہ کریں. بھائی جو گرام فروشی اتنی ہو رہی ہے, کئی جگہ پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, منمانی ہو رہی ہے, اور آڑتی جو لوٹ رہا ہے بیچ میں, ذخیرہ اندوزی جو کر رہا ہے, جو سمگلنگ کر رہا ہے, یہ ہم چیخ کے اس پروگرام میں کہتے رہے کہ 50,000 روپے لے کے ایک ٹرک جو ہے وہ خیر آباد کے پل سے گزار دیا جاتا ہے. قبائلی علاقے سے سرگودا کی طرف سے, ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ہوتے ہوئے, ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ ادھر سے بھی افغانستان میں سامان چلا جاتا ہے. اور بارڈر ایسا ہے کہ آپ اس بارڈر کی کتنی حفاظت کر سکتے ہیں. باڑ تو لگا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جس کو فائدہ ہوگا پاکستانی انڈسٹری کو بھی, ٹریڈ کو بھی. تو مانیٹرنگ کرنی چاہیے. تو سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ پہ آئے ہارون صاحب, اب اپلیکیشنز بند کر رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ ہمارے بعض دوست بڑے دکھی ہیں, بڑے آزردہ ہیں, رونے والے ہو رہے ہیں, اور اس میں دلیل ویسے بڑی دلچسپ دی جا رہی ہے. ویسے آپ یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک؟ نہیں, میرے پاس کہاں وقت, میں کبھی زندگی فلم نہیں دیکھتا نہ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں. میں تو صرف دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کیا ہے اور اس پہ ٹویٹس میں ٹرینڈ کیا ہے, لوگ کن چیزوں پہ زور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ تو چند منٹ مجھے دیکھنا پڑتا ہے. میں نے نہ کبھی فلم دیکھی ہے نہ میرے پاس ٹی وی دیکھنے کا بہت وقت ہوتا ہے. میں ضروری پروگرام دیکھتا ہوں اور اخبار میں بالکل ضروری چیزیں پڑھتا ہوں. مجھے کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, مجھے کوئی اور بتیرے کام ہے دنیا میں میرے. آپ کا مطلب ہے لیکن یہ ٹک ٹاک بہت لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے. اب اس میں بڑی دلچسپ ایک توجہ کی جا رہی ہے کہ جی امریکہ نے بند کر دیا, چینی پروگرام ہے, انڈیا نے بند کر دیا, اور ہم ان کی سب پہ جا کے کھڑے ہو گئے. دیکھیے میرا تو اول روز سے یہ نقطہ نظر ہے, میرا خیال ہے اتنی اجلت میں یہ فیصلہ نہیں ہارون صاحب, میں نے کچھ اس کے اوپر چیزیں دیکھی ہیں. خیر آپ کیجئے گا بات. گزارے یہ ہے, میرا تو سوشل میڈیا کے بارے میں پہلے دن سے ایک نقطہ نظر ہے, کیا جو کہ میری فلسفی آف لائف ہے, مکمل آزادی, مکمل ڈسپلن. آپ اپنا شناخت دونوں ساتھ میں مکمل آزادی ہونی چاہیے انسانوں کو قانون کے دائرے میں, ٹھیک ہے, اور مکمل ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر لکھیں, ٹھیک ہے, ایک کا لا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط لکھے گا تو وہ سزا پائے گا. اور یہ پروسیس شروع کر دیں اجازت کا, اور جو چاہیں لکھیں, پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں, ملک کی 2 بڑی 3 پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں کہ بھائی انہوں نے آدمی رکھے ہوئے ہیں, وہ گندی گالیاں بکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اور ہر آدمی کو کہتے ہیں لفافہ, یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں جن سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, اور بعض کے ساتھ انتہائی سختی سے ڈس ایگری کرتے ہیں. مگر ہم جانتے ہیں بھائی یہ حرام کھانے والا آدمی نہیں ہے, یہ ہاتھ پھیلانے والا, کشکول پھیلانے والا آدمی نہیں. یہ تو الٹا ایگوئسٹ ہے, یہ تو حکمرانوں سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, یہ تو حکومتوں کو ناراض کر کے شاد ہوتا ہے, جو ایک مڈل کلاس کی نفسیات ہوتی ہے. اور اخباروں کا کام ہے, اور ہے بھی کیا. یہ ٹھیک ہے مبالغہ نہیں ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, ہیجان نہیں پیدا کرنا چاہیے. روز روز حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ذمہ دار ہے بھائی, اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے. گندگی روک دی جائے,
گندگی روک دی جائے، قوانین ہونے چاہیے. اور باقی یہ لوگوں کی ایک تفریح ہے. اب مسلمانوں کا المیہ تو یہ ہے کہ خود تو ٹیکنالوجی میں کرنا ہی کچھ نہیں نا. خود تو یہ فتویٰ ایک بڑے عالم دین نے دے دیا لاؤڈ اسپیکر بھی جائز نہیں ہے. اور ترکی میں لوگوں نے کہہ دیا پرنٹنگ پریس کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں پرنٹنگ پریس میں چھپنا چاہیے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے جیسے اس کا اثر بڑھتا گیا ہے، یہ دو انتہائی طبقے پیدا ہو گئے ہیں. ایک طرف فواد چودھری ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اپنا ان انہوں نے تو کو کہا پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو فحاشی نظر آتی ہے. بھئی فحاشی ہے، وہ تو ہے. کچے دماغوں کو اگر آپ یہ ساری غلاظت ان کے سامنے آئے گی، اس کا برا اثر ہوگا. اور جب بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کا قول یہ ہے کہ بے حیا اپنی مرضی کرے، اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا. ایک جگہ فرمایا کہ گدھے کی طرح وہ پڑا رہتا ہے ساری رات، اسے کبھی نہ خدا یاد آتا ہے، نہ ویلیوز یاد ہوتی ہے، نہ اخلاقی اقدار. ظاہرہ فواد صاحب یہ تو نہیں چاہیں گے کہ اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہی ہو جائے، ملک جو ہے وہ جنگل سے بھی بدتر ہو جائے. بات یہ ہے کوئی مانیٹرنگ کا نظام نہیں، آزادی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ بہت سے لوگوں کی تفریح ہے، وہ بہت سے لوگ تو فلموں میں نہیں جا سکتے، ٹی وی میں نہیں جا سکتے، کچھ لوگ اس سے ارن بھی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ جائز طریقے سے ارن کر رہے ہوں. لیکن اگر اس سے غلاظت اور بےہودگی، یہ جو لاہور کے الحمرا میں جو ڈرامے ہوتے ہیں اور کئی جگہ پہ، اس کے اوپر تو نہیں کوئی آتا. اس سے زیادہ غلیظ ترین چیز تاریخ انسانی میں شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی، اور کسی نے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا. نہ میں شہباز شریف صاحب سے کہتا تھا دو کام کر دیں، میں آپ کو لیڈر مانتا ہوں، شہر کی ٹریفک ٹھیک کر دیں اور یہ گندے ڈرامے بند کر دیں. وہ چلے گئے، یہ دونوں مسئلے وہیں کے وہیں، یہ آ گئے، یہ وہیں کے وہیں ہیں. اس سے پہلے چودھری پرویز الہی تھے، یہ مسئلے ویسے کے ویسے ہی تھے. اور بھائی خدا کے بندو، دیکھو گزارش یہ ہے، آزادی کے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ حدود ہیں، یہ حجاب کی حدود ہیں، یہ مرد و زن کے اختلاف کی حدود ہیں، یہ مذہبی تقاضے ہیں، یہ اخلاقی تقاضے ہیں. مگر ماں بہن اور بیٹی کے رشتے کی تحقیر اور تذلیل، اس کی اجازت کون دے سکتا؟ ماں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں الحمرا میں، حیا نہیں آتی ان لوگوں کو. ماں کا مذاق اڑاتے ہیں، بہن کا مذاق اڑاتے ہیں، بیٹی کا مذاق اڑاتے ہیں، بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں. تو باقی کیا؟ اگر کسی چیز کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا فواد چودھری یہ چاہتے ہیں، لیکن دوسری انتہا بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے لوگوں کو اخلاق میں کس طرح لاتے ہیں، اخلاقی تربیت کس طرح ہوتی ہے. میں آخری واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرا خیال پروگرام پھر آخری میرے پاس 2 منٹ ہوں گے، آپ سے ایک بڑی خبر ہے وہ بھی لیں گے. آپ کو سناتا ہوں اور بات اس پہ ختم ہو جانی چاہیے. اخلاقی تربیت ہوتی کیا ہے؟ اخلاق دل سے جنم لیتا ہے، علم سے جنم لیتا ہے، ادراک اور احساس سے جنم لیتا ہے. ادراک ڈنڈے سے مولوی کے ڈنڈے سے نہیں جنم لیتا، نہ حاکم کے ڈنڈے سے اخلاق جنم لیتا ہے. جناب رسالت باب تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں اور کچھ تناول فرما رہے تھے. غالباً کھجوریں ہوں گی، ظاہر ہے کھانا تو کیا مسجد کے سین میں کھاتے ہو گے، اندازہ ہے. رسول اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کیا سرائی سے بچنا ہی چاہیے. ایک عورت وہاں سے گزری جس کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی. اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کیسا نبی ہے، خود کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو اس کھانے میں جو چیز بھی وہ کھا رہے تھے اس میں شریک ہونے کی دعوت دی. اس عورت کو، اس خاتون کو. یہ جو ڈنڈے لگے ہوئے پھرتے ہیں نا ہر وقت، ہے جی، انہیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی اسلام کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا خیر خواہی اسلام کی روح ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایسی کوئی دوسری باحیا عورت نہیں تھی. اس کا دل ہی بدل گیا، سبحان اللہ، اس کی روح ہی تبدیل ہو گئی. یہ سکھایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ مکالمہ ہوتا ہے. یہ تانا زنی سے ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے سے معاشرہ اخلاقی طور پہ بہتر نہیں ہوگا. تو اسلام کے یہی سب سے بڑے پیروکار علمدار بن رہے ہوتے ہیں ہارون صاحب. آخری آپ کے باجی جو مدارس کی حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا
मदारस के ज़रिए इस्लाम आया था इस मुल्क में और मदारस के ज़रिए रुखसत हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ना उलमा में अखलाक है, ना दानिश्वरों में अखलाक है, ना मीडिया में है, ना हुकूमत में है, ना पोजीशन में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।